काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम आज से जिस किताब को पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं, मदीना से मदीना तक, काफ़िला हुसैनी की मदीने से लेकर वापस मदीना तक लम्हा बलम्हा रोयदाद। आइए इस अजीम किताब को पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। और इससे पहले कि हम किताब को पढ़ने का आगाज़ करें, हम हमेशा की तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ हैं कि हम इस किताब को पढ़ने का हक़ अदा कर सकें, और अगर कोई पढ़ने में कोई कमी कजी कोताही रह जाए, कोई गलती हो जाए तो परवरदिगार हमें माफ़ फरमाना। और जिन हस्तियों का इसमें ज़िक्र है, हम उनके तमाम हालात को पढ़ने का हक़ अदा कर सकें। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इस किताब के पहले सफ़े के ऊपर लिखा है कि मदीना से मदीना तक मक़तलुल हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसके हवाले से साथ मज़ीद आगे जो मालूमात हैं वो है मौल्लिफ़ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जवाद ज़हानी तहरानी, मुतरज्जिम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा नासिर मेहदी जाड़ा मरहूम, तस्हीह व नज़रसानी हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल क़ुम, नाशिर इदारा मिनहाजुस सालिहीन, अलहम्द मार्केट फर्स्ट फ्लोर, दुकान नंबर 20, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर। फ़ोन नंबर 04237225252 और 030145755120। पेज 2 के ऊपर लिखा है जुमला हुकूक बहक़ इदारा महफूज हैं। नाम किताब मदीना से मदीना तक, मौल्लिफ़ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जवाद ज़हानी तहरानी, मुतरज्जिम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा नासिर मेहदी जाड़ा मरहूम, तस्हीह व नज़रसानी हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल क़ुम, प्रूफ रीडिंग मोहम्मद इमरान चौधरी, हदिया 600 रुपये। मिलने का पता इदारा मिनहाजुल सालिहीन लाहौर, अलहम्द मार्केट फर्स्ट फ्लोर, दुकान नंबर 20, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर। फ़ोन 04237225252 और 030145755120। ऑल्दो ये सारी मालूमात हम पेज 1 पे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम किसी भी किताब को पढ़ने का इरादा करते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर सफ़े पे जो कुछ मालूमात हैं वो आपकी समातों की नज़र करें। बाज़ दफ़ा वो रिपीट हो जाती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जिन लोगों ने इस किताब को छापा है उन्होंने भी 2 दफ़ा इसको यहाँ पर शामिल किया है। इसका मतलब है हमें भी 2 दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। आइए पेज 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बड़ा बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। पेज 4 पर एक शेर लिखा है जो मैं पढ़ती हूँ और जिसको पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देख कर लाशाए शब्बीर को बेगोरो कफन, देख कर लाशाए शब्बीर को बेगोरो कफन, याद ज़ैनब को मोहम्मद का मदीना आया। और फिर नीचे लिखा है मदीना से मदीना तक, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जवाद ज़हानी तहरानी। फिर पेज 5 पे आ जाइए। पेज 5 से लेके पेज 18 तक यहाँ पर तरतीब को बयान किया गया है। मैं सफ़ा नंबर तो साथ साथ मुनासिब नहीं समझती कि उसको यहाँ पर पढ़ा जाए, क्योंकि वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन हम इसकी तमाम वो तफसीलात के जो कुछ हम इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी समातों की नज़र करूँगी। इसमें टोटल कुल 16 फसलें हैं। पहली फसल में है विलादत हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ का तयन, विलादत इमाम हुसैन की कैफियत, फुतरस फरिश्ते की शिफायाबी। दूसरी फसल में हम पढ़ेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहवाल की फ़हरिस्त, हज़रत अलैहिस्सलाम के अलक़ाब,
مولا کی کنیت، ان کی عمر مبارک، ان کی بیویاں، ان کی اولاد اور ان کی شہادت کا دن اور مہینہ، شہادت کا سال اور مقام، حضرت علیہ السلام کا مقام شہادت اور مدت امامت۔ پھر تیسری فصل کی جانب جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر پڑھیں گے امام حسین علیہ السلام کے خصائص، فضائل اور مناقب۔ چوتھی فصل میں معاویہ کا یزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ، معاویہ کا مدینے میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور نور الدین مالکی کا کلام۔ پھر پانچویں فصل میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں معاویہ کی موت اور یزید کی حکومت، وصیت نامہ، وصیت معاویہ برائے یزید، یزید کا خلیفہ بن کر پہلا خطاب کرنا، یزید کے ظلم کی ابتدا اور مدینے کی طرف خط، یزید کے خط کا متن، ولید کا مروان سے مشورہ، عبداللہ بن زبیر کا فرار اور عبداللہ بن مطیع کا گرفتار ہونا، امام حسین علیہ السلام کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے مظالم کی شکایت کرنا، آغاز قیام، سید مظلومان از مدینہ، وصیت نامہ امام مظلوم برائے محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عباس کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو، عبداللہ بن عمر کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو، جناب ام سلمہ رحمۃ اللہ کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو اور عمر بن علی علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو۔ پھر ہم چھٹی فصل کی جانب پہنچیں گے، اس میں ہم جانیں گے مدینے سے مکہ تک شاہ مظلومان کا سفر، کلام مرزا رفیع در ذریعۃ النجات، پھر جابر بن عبداللہ انصاری کی امامت سے ملاقات، پھر امام علیہ السلام کا اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے خروج اور ان کی تعداد، صاحب بیت الاحزان کا مقالہ، پھر مدینے سے نکلنے والوں کی فہرست، اس کے بعد ازواج امیر المومنین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام کی کنیز، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے 10 غلام، پھر برادران امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد پڑھیں گے اولاد جعفر طیار کربلا میں، اولاد عقیل کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کے خانوادے سے افراد، اس کے بعد لکھا ہے مدینے سے مکے کی طرف سفر، کوفیوں کے خطوط برائے امام، کوفیوں کو امام علیہ السلام کا جواب، اور مسلم علیہ السلام کی کوفہ روانگی۔ ساتویں فصل میں ہم جانیں گے احوال حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا اہل بصرہ کو خط برائے نصرت، یزید بن مسعود نہشلی کا امام علیہ السلام کے خط پہنچنے کے بعد اشراف سے خطاب، پھر حاضرین کے جواب اور یزید بن مسعود کا امام کو جواب، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اس کے بعد ہم 8ویں فصل کی جانب پہنچیں گے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفے کی روانگی کے حوالے سے معلومات، امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کی ملاقات، مدینے کے راستے کوفہ روانگی، کوفے میں مسلم بن عقیل کا ورود، مسلم بن عقیل کے حضور اشراف کوفے کا کلام، اور پھر مسلم بن عقیل کی تعریف میں مرحوم صدر الدین کا کلام در کتاب ریاض القدس، پھر حاکم کوفہ نعمان کی مسجد میں تقریر، یزید کا قرآن کو پارا پارا کرنا، ابن زیاد کا بصرے سے کوفے کی طرف سفر، ابن زیاد کا کوفے میں ورود، اور پھر عبید اللہ کا کوفے کے اجتماع سے خطاب، مسلم بن عقیل کی احمد مختار کے گھر سے ہانی کے گھر منتقلی، عبداللہ بن یقتر کی گرفتاری اور شہادت، ہانی بن عروہ کی گرفتاری، ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء، ہانی کی شہادت پر رد عمل، حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا، پھر پڑھیں گے مسلم بن عقیل کی نماز کے بعد تنہائی، مسلم بن عقیل کی گرفتاری، حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل اور ابن زیاد کی تلخ کلامی، جناب مسلم علیہ السلام کی وصیت، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، ہانی بن عروہ کی شہادت، مسلم اور ہانی کے سر یزید کو بھیجنا، فرزندان مسلم کا حال، نظریہ صاحب ریاض القدس، طفلان مسلم کے بارے میں شیخ صدوق کا نظریہ، فرزندان مسلم کے بارے میں ملا حسین کاشفی کی روایت، اور پھر ہم پہنچ جائیں گے 9ویں فصل پر۔ ٹوٹل 16 میں نے بتایا تھا شروع میں آغاز میں کہ ٹوٹل یہاں پر 16 فصلیں ہیں، اور اس میں سے ہم اب 9ویں فصل کی جانب میں پہنچ کے کیا پڑھیں گے آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی، اور جن اشخاص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکے سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکا۔ پھر ہم پڑھیں گے توئے رے میم الف ہے ترماہ بن حکیم، پھر ہے صاحب فتوح کا مقالہ، آسم کوفی کا ترجمہ، پھر اس کے بعد ہے سفر عراق کی طرف
سفر عراق کی طرف آغاز، اور اس کے بعد ہے جی اپنے خاندان کی طرف خط لکھوانا۔ امام حسین کا کاروان مقام تنعیم، یہ ہجے میں تسلی سے اور دیکھوں گی، اور پھر ہے وادی صفا میں فرزوق سے ملاقات، پھر فرزدق سے ملاقات، پھر امام حسین علیہ السلام کا وادی ذات عرق میں قیام، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی ثعلبیہ میں خواب دیکھنا، کوفے کے راستوں پر ابن زیاد کے گماشتوں کا پہرا، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی حاجر میں پہنچ کر اہل کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے شخص کی گرفتاری، پھر ہے خط لکھنے کی وجہ اور مضمون خط، پھر اس کے بعد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگلی منزل پر عبداللہ بن متی سے ملاقات، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی آئندہ منزل پر زہیر بن قین سے ملاقات، اس کے بعد ہے منزل ثعلبیہ جناب مسلم علیہ السلام بن عقیل کی شہادت کی اطلاع، اور اس کے بعد جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع کہاں ملی، پھر اس کے بعد ہے منزل ثعلبیہ کے واقعات، پھر منزل زبالہ کے واقعات، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں قصر بن مقاتل پر اور عبداللہ بن حر جعفی کے امام علیہ السلام سے ملاقات، پھر اس کے بعد ہے کامل الزیارات میں ابن قولویہ قمی کی روایات ہے، پھر ہم پڑھیں گے امام حسین علیہ السلام کی حر بن یزید ریاحی سے ملاقات، اس کے بعد حر اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں مختلف نظریات، پھر ہے منزل قطانیہ پر پہنچ کر امام علیہ السلام کا صحابہ سے بیعت اٹھا لینا، اس کے بعد حر کی سختی اور کاروان حسینی کا تعاقب، پھر ہے کیا عمر بن سعد امام حسین کا قاتل ہے، اس کے بعد ہے آخرت میں عمر بن سعد پر عذاب، پھر قتل حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد کی محفل، اس کے بعد عمر بن سعد کا قتل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور نظریہ، پھر ابن زیاد کے لشکر کا امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو مدینہ جانے سے روکنا، جن اشخاص پر حجت تمام کی اور ان کو دعوت حق دی، پھر اس کے بعد ہے جی ورود کربلا اور شب عاشور تک کے واقعات، اس کے بعد ہم پڑھیں گے، یہ سب ہم نویں فصل میں پڑھ رہے ہیں، پھر ہے ابو مکنف کے نزدیک اپنے مقتل میں ورود کربلا کا منظر، پھر ہے روزے ورود کربلا 2 محرم کے واقعات، پھر ہیں وقائع روزے سوم محرم، پھر لشکروں کے کوفے سے نکلنے کی ترتیب صاحب معالج سبتین کے نزدیک، اس کے بعد ہے لشکر کی تعداد، اور پھر ورود عمر بن سعد روزے سوم محرم، پھر ہے عمر بن سعد کا کربلا سے ابن زیاد کو خط لکھنا، اس کے بعد عمر بن سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، 4 محرم کی واقعات، عمر سعد کی امام سے ملاقات، پھر ہے 5ویں محرم کے واقعات، پھر 6 محرم کے واقعات، پھر 7ویں محرم کے واقعات، اور اس کے بعد پانی کا بند ہونا، 8 محرم کے واقعات، حضرت عباس کا پانی لینے جانا، سقائی کی وجہ، جناب بریر بن خزیر ہمدانی کی ابن سعد کو نصیحت، حبیب ابن مظاہر کا بنی اسد سے مدد طلب کرنا، عمر بن سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، دونوں لشکروں کے درمیان امام حسین علیہ السلام کا نصیحت کرنا، ابن جوزی کا نظریہ، 9 محرم کے واقعات، امام نامہ برائے حضرت ابو الفضل العباس و برادران، لشکر کا حملہ کرنا اور امامت کا مہلت مانگنا، عصر تاسوعا اور امام حسین علیہ السلام کا خواب دیکھنا، اور پھر ہے جی شب عاشور کے واقعات، پھر بیعت کا اصحاب سے اٹھا لینا اور اصحاب کا اظہار وفاداری، حضرت عباس علمدار کا اظہار وفاداری، پھر عبداللہ بن مسلم کا اظہار وفاداری، جناب مسلم بن اوسجہ کا اظہار وفاداری، جناب زہیر بن قین کا اظہار وفاداری، جناب سعید بن عبداللہ الحنفی کی اظہار وفاداری، جناب بشیر بن عمرو خزرمی کا اظہار وفاداری، پھر ہے بے وفا صحابہ کا چھوڑ جانا، با وفا صحابیوں کو جنت کا نظارہ کرانا، بحکم امام حسین علیہ السلام خیام کی نئی ترتیب، خیام کے ارد گرد خندق کھودنا، چند دشمنوں کا امام علیہ السلام سے ملحق ہو جانا، بریر کا پانی طلب کرنا اور جنگ ہو جانا، نجات کی کشتی کے 32 سوار، ہلال کی خیام امام علیہ السلام کی پہراداری، صبح عاشور اور امام علیہ السلام کی نماز باجماعت، روز عاشور، لشکر حق و لشکر باطل کی سفارائی، امام علیہ السلام کے لشکر کی تعداد، امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے اسماء گرامی، اسماء نبی
اسماء بنی ہاشم، عمر بن سعد کے لشکر کی سفارائی، لشکر ابن سعد کو بریر کی نصیحت، لشکر حسینی کا محاصرہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واعظ و نصیحت کرنا، مناجات امام علیہ السلام، امام علیہ السلام کا دوسری مرتبہ واعظ و نصیحت اور اتمام حجت، نصرت امام علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام علیہ السلام کی مدد لینے سے انکار، امام علیہ السلام کے استغاثہ نے حر کی تقدیر بدل دی، کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز، پہلے حملے کے شہداء کے اسماء گرامی۔ سامعین، ہم 9ویں فصل ہی کو پڑھ رہے ہیں، اسی کے سارے ٹاپک دیکھ رہے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز یہ پڑھ لیا، پھر پہلے حملے کے شہداء کے اسماء گرامی، لشکر امام پر لشکر کفر کا دوسرا حملہ، جناب حر کا مکار قوم کو واعظ و نصیحت کرنا اور بھائی پر اثر، جناب حر کا اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجنا اور بیٹے کی شہادت، جناب حر کی شہادت مصعب میم صاد عین بے بن یزید ریاحی، جناب حر کے غلام عروہ کی شہادت، امام علیہ السلام کا تیسری مرتبہ اتمام حجت اور 3 امور سے ایک کا اختیار دینا، سامرازدی کا زہیر بن حسان اسدی سے قتل ہونا اور جناب زہیر بن حسان کی شہادت، جناب عبداللہ بن عمیر کی شہادت، جناب بریر بن خزیر حمدانی کی شہادت، وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کی شہادت، جناب ہلال بن نافع کی شہادت جناب نافع بن حلال بجلی، جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت، جناب مسلم رضی اللہ بن اوسجہ کے فرزند کی شہادت، پھر ہے ظہر عاشورہ سے پہلے لشکر ابن سعد کے حملے، پھر ہے ظہر عاشورہ کے واقعات، شہادت جناب حبیب بن مظاہر اسدی، جناب زہیر بن قین بجلی کی شہادت، نماز ظہر کی ادائیگی اور جناب سعید بن عبداللہ کی شہادت، پھر ہے 2 بھائیوں جناب عبداللہ غفاری اور عبد الرحمن غفاری کی شہادت، پھر شہادت ترماح بن عدی، تیرے میم الف ہے ترماح بن عدی عین دال چھوٹی ہے، پھر شہادت حنظلہ بن سعد شیبانی، اس کے بعد شہادت حجاج بن مسروق، شہادت ہاشم بن عتبہ بن وقاص، شہادت فضل ابن علی، شہادت جناب جون رضی اللہ غلام ابی ذر غفاری، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے 9 غلاموں کی شہادت، پھر ہے ترکی غلام کی شہادت، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کا آپس میں الوداع کرنا، بنی ہاشم سے پہلا شہید کون، بنی ہاشم کی قربانیاں، حضرت علی اکبر کی تفصیلی شہادت، شہزادے کی میدان میں آمد، جناب علی اکبر کی لاش کا خیام میں پہنچنا، جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت، جناب جعفر بن عقیل کی شہادت، شہادت اولاد جعفر بن ابی طالب علیہ السلام، پھر ہے شہادت جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ، جناب اون بن عبداللہ بن جعفر کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی شہادتیں، جناب عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام کی شہادت، شہادت حضرت قاسم بن الحسن علیہ السلام، عقد قاسم سلام اللہ علیہ، اور پھر ہے جناب قاسم علیہ السلام میدان میں، اور پھر جناب قاسم کی شجاعت و شہادت، پھر جناب حسن مصنع کا میدان میں جانا، زخمی ہونا اور قید ہونا، شہادت اولاد علی، شہادت جناب ابو بکر بن علی، شہادت اون بن علی، شہادت جناب محمد بن عباس علمدار بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت، سردار کربلا علمدار کربلا قمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور جہاد کے لیے تیاری، امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم سے پہلا وداع کرنا، امام علیہ السلام کی عمر بن سعد سے گفتگو، امام زین العابدین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کا وداع بروایت صدر قزوینی، اس کے بعد ہے شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام، شہادت علی اصغر علیہ السلام کی دوسری روایت، شہادت علی اصغر علیہ السلام کی تیسری روایت، شہادت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں فاضل دربندی کی
चौथी रिवायत, नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए जिनों की आमद, लश्कर कुफर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इत्माम हुज्जत, खामिस आले अबा अलैहिस्सलाम का मुबारज़ा और इजहार शुजात और उम्र साद की अहद शिकनी, तशनगी की वजह से ज़ोफ़ और कमज़ोरी, अहले हरम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दूसरा विदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से विदा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजात का ज़हूर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अल हसन अल मुज्तबा की शहादत जनाब अब्दुल्ला असग़र अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ीन छोड़ना, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ीन से ज़मीन पे आने का अंदाज़, जनाब ज़ैनब का इस्तराब और इस्तिग़ासा, ज़ुलजना की वफ़ादारी, ज़ुलजना की क़याम में आमद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए कई लोगों को भेजा गया। फिर है जी मुसाहत मुक़द्दस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ से तौहीन। फिर है कातिल इमाम कौन है, यहाँ पे सवालिया निशान है। और उसके बाद लिखा है कि शिम्र के कत्ल करने की कैफियत। फिर शिम्र मलऊन का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना, शिम्र मलऊन का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पर बुलंद करना, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिबास लूटना, शहादत इमाम अलैहिस्सलाम के बाद ज़ुलजना के क़याम में आमद। फिर है पामाली लाश सैयद शुहदा, शाम गरीबा और गारत ख़याम, और फिर ख़याम हुसैनी को आग लगाना। और अब यहाँ पर 11वीं फ़सल लिखी हुई आ रही है। इस 11वीं फ़सल में हम क्या पढ़ेंगे वो है यहाँ पे शबे शाम गरीबा के हवाले से जो वाक़यात हैं उनका यहाँ पर ज़िक्र है। और हम अच्छा, इससे पहले हमने 9वीं फ़सल के सारे पढ़े थे, अब इसमें कहीं 10वीं फ़सल, मुझे 10वीं फ़सल अब मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कहीं यहाँ पे 10वीं फ़सल का नाम पढ़ा हो सकता है मुझसे कहीं मिस हो गया। चलिए जब हम बाकायदा रीडिंग करेंगे तो हमें उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे 11वीं फ़सल मुझे नज़र आ रही है, तो उसमें है कि शबे शाम गरीबा के हौलनाक वाक़यात, 2 बच्चों की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगलियां काटना, सर मुतहर का कूफा पहुँचना, शुहदा के सर काटने का हुक्म। 12वीं फ़सल में कारवान अहले बैत अलैहिस्सलाम की करबला से कूफे की तरफ रवानगी, कैदियों का उबूर मक्तल है। अच्छा जी, उसके बाद 13वीं फ़सल हम पढ़ेंगे दफन शुहदाए करबला, हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का तदफीन शुहदा में आना और बनी असद की रहनुमाई करना। और उसके बाद फिर हम 14वीं फ़सल पे आ गए हैं कि कूफे में अहले बैत अलैहिस्सलाम का वरूद, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर वरूद कूफे से के हालात, एक कूफी औरत का अहले बैत अलैहिस्सलाम की हालत देखकर मुतासिर होना, बाज़ार कूफा में अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिताब, जनाब ज़ैनब का खुतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, खुतबा जनाब फ़ातिमा अस्सोरा, खुतबा जनाब उम्मे कुलसूम, मुस्लिम मार्ग का आँखों देखा वाक़या, ज़िंदान कूफा में आमद, उमर बिन साद से इब्न ज़ियाद की बेइतनाई, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इब्न ज़ियाद के दरबार में पेशी, इब्ने ज़ियाद का सर मुतहर को बाज़ारों में फिराना और इमाम अलैहिस्सलाम के सर का कलाम करना, इब्ने ज़ियाद की तकरीर पर अब्दुल्ला बिन अफ़ीफ़ की तनकीद और उनकी मज़लूमाना शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यजीद को इत्तला और उसका खुशी मनाना, ज़िंदान में अहले बैत अलैहिस्सलाम को खौफज़दा करना। फिर इब्ने ज़ियाद ने शहादत इमाम अलैहिस्सलाम की इत्तला मदीना भेजी और उसके बाद मदीने में अज़ादारी की इब्तिदा। फिर 15वीं फ़सल है कि सरहाए शुहदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शाम रवानगी, कूफे से शाम तक का कारवाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मनाजिल, वाक़े मंजिल कहीला, वाक़े मंजिल जहनिया, फिर एक जो है वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, वो जब हम आगे चलेंगे वो उसमें हमें यकीनन समझ में आ जाएगा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा। फिर है वाक़े मंजिल नस्बीन, फिर नस्बीन के बाद का वाक़या, फिर शहर हलब का वाक़या, गैर मालूम मकाम का एक वाक़या, फिर वाक़े दीर राहिब, फिर कूफा और शाम के दरमियान गैर मालूम मकाम का वाक़या, फिर वाक़े मंजिल हरान हेर अलिफनून, फिर वाक़े सैबूर सीन ये बेबारे, फिर वाक़े मंजिल हमात हे मीम अलिफ गोलता, फिर वाक़े शहर हम्स हे मीम स्वाद, वाक़े अलबक बे एन लाम बे काफ। फिर उसके बाद है सौम्या राहिब का वाक़या,
واقع اسقلان، یزید کو ورود اہل بیت علیہ السلام کی اطلاع، سہل بن سعید کی اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات، ورود شام کے وقت اسراء کی تربیت، بوڑھے شامی کی توبہ، خرابہ زندہ میں ورود اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی یزید کے دربار میں پیشی، یزید کی سید الشہداء کے سر مطہر سے جسارت، پھر ہے دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام تھے، متاثر لوگوں کی سزا، دربار میں یزید سے امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو، مخدرات عصمت کی یزید کے دربار میں گفتگو، اہل بیت علیہ السلام کی یزید کے دربار میں پیشی، یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہے، بروایت انوار نعمانیہ و منتخب التواریخ۔ آگے ہے، اگلا ہے زہیر عراقی کا واقعہ، پھر یزید کی بے حیائی اور باطل کی عکاسی، اور اب ہم پیج 18 پر آ گئے ہیں، پڑھتے ہوئے آخری صفحہ جہاں پہ ہم ترتیب پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہے لکھا ہے کہ دربار یزید میں جناب زینب کا سلام اللہ علیہ کا خطبہ، پھر یزید ملعون سے امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو، اہل بیت علیہ السلام کا دربار خرابہ زندہ میں قید ہونا، خرابہ شام کے زندہ میں پریشانی، خرابہ شام میں دختر امام حسین علیہ السلام کی شہادت، روز عاشورہ اس بچی کی حالت، غسالہ عورت نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا زبان حال میں خطاب، پھر مزید مرثیہ بزبان حال، پھر شامی خطیب کے خطبے کے جواب میں امام سجاد علیہ السلام کا انقلابی خطبہ، اس کے بعد مزید خطبہ امام سجاد علیہ السلام بروایت ابو مخنف، واقع ہندہ زوجہ یزید، پھر مقام مخصوص برائے عزاداری سید الشہداء، اور اس کے بعد یزید کا اہل بیت علیہ السلام سے معذرت کرنا اور رہائی دینا۔ اب 16ویں فصل ہے یہاں پر لکھی ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام کی شام سے رہائی، امام سجاد علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف روانگی، امام سجاد علیہ السلام کی کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات، اہل بیت علیہ السلام کا مدینہ میں واپس آنا، جناب محمد حنفیہ سے ملاقات، جناب نعمان بن بشیر قافلہ سالار سے معذرت، امام علیہ السلام کے سر کی تدفین کے بارے میں تحقیق، اور یوں ہم کل 16 فصلوں کو پڑھتے ہوئے مدینے سے لے کر مدینے تک کے سفر کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری دعا ہے کہ بلکہ آپ لوگ یہ دعا کیجیے گا کہ جب میں اس کتاب کو پڑھوں تو جہاں جہاں مصائب کا وقت آئے میں اس میں پورے اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہوئے تمام الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ اور اب آئیے ہم پیج 19 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، اور بریکٹ میں ہے عرض ناشر، لکھا ہے سانحہ کربلا تاریخ اسلامی کا ایک اہم ترین موڑ ہے، جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ علی و بطول سیدنا مولانا امام حسین علیہ السلام اپنے جانثاروں کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ حق کی بقائے دین کی سربلندی اور حق کی بقا اور دین کی سربلندی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے اپنی انمول جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرت و شہامت، صبر و استقلال، حق گوئی و بے باکی کی وہ بے مثال اور عدیم النظیر تاریخ رقم کی جس پر بنی نوع انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ شاعر حسینیت نے کیا خوب کہا ہے، آئیے یہ ایک تھوڑی سی طویل شاعری ہے، میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیے کہ دنیا میں مودت سی جو اکثیر نہ ہوتی، ہر تیری کبھی معاف ہی تقصیر نہ ہوتی، عباس کے بازو جو قلم ہوتے نہ بن میں، آئین وفا کی کوئی تحریر نہ ہوتی، برچھی جو نہ لگتی علی اکبر کے جگر میں، پھر فدیہ اعظم کی بھی تعبیر نہ ہوتی، ہاتھوں پہ جو قربانی بے شیر نہ ہوتی، کعبے کی مکمل کبھی تعمیر نہ ہوتی نہ شہادت جو نواسہ نبی کی پائندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی، سجاد کے پاؤں میں جو زنجیر نہ ہوتی، کربل کی کہانی یوں ہماگیر نہ ہوتی، زینب سی جو شبیر کی ہمشیر نہ ہوتی، سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی، سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ سن 61 ہجری قمری میں یزید پلید نے جب ظلم و ستم، جبر و استبداد اور غصب و استحصال کے ذریعے بدترین ملوکیت کی اور امام برحق ولی منصوص من اللہ خلیفۃ اللہ وصی رسول اللہ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سے بیعت طلب کی، تو اس نمائندہ الہی نے یزید اور اس کے گماشتوں
کو ہر طریق سے سمجھانے کی کوشش کی اور احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم اور محرمات الہی کو جلال قرار دینے والے، عہد خداوندی کو توڑنے والے اور اللہ کے بندوں پر معصیت اور جبر و زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً فعلاً اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم و جابر کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور مزید فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، انہوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کو بدلنے کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم پیج 20 پر ہیں۔ ان مختصر خطبات میں وہ پورا پیغام و فلسفہ بند ہے کہ جس کی خاطر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں اور یاور و انصار کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صرف یہی نہیں، الہی نظام کے تحفظ اور فروغ کے لیے مخدرات عصمت کے پردے تک قربان کر دیے۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ مشن اور نظریہ حیات آج بھی جاری و ساری ہے، اور جہاں بھی ظلم کی فصل بوئی جاتی ہے، اہل حق پر پرچم حسین علیہ السلام کے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسوہ حسینی پر چلنے والے اکثر بیزداں ہم عدد مختصر ہوتے ہیں۔ کتب مقاتل اور روضہ خوانی بھی اسی مشن کے فروغ کا ایک زبردست ذریعہ ہے، جو آج تک واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کی اسارت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج حسینیت اور کربلا ہر زندہ ادب کا استعارہ بن چکے ہیں، تو اس کا سبب بھی یہی کتب ہیں۔ عربی فارسی زبانوں میں پہلی صدی ہجری ہی سے مقاتل نے منصع شہود پر آنا شروع کر دیا تھا۔ اردو زبان چونکہ چند صدیاں پہلے جنم لینے والی زبان ہے، اس لیے کتب مقاتل عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل کرنے کی بہت ضرورت تھی تاکہ اس خلا کو پورا کیا جا سکے، لیکن یہ امر حیران کن ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اردو کا دامن بہترین کتب مقاتل سے بھر چکا ہے۔ ادارہ منہاج الصالحین کا بھی ایک خصوصی مقصد کتب مقاتل کی اشاعت ہے۔ اس سلسلے میں ہم سوگنامہ آل محمد، سردار کربلا، غمنامہ کربلا، عزائے آل احمد، توضیع عزا جیسی 10 کتب منظر عام پر لا چکے ہیں، جنہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ از مدینہ تا مدینہ فارسی کی بہترین کتاب مقتل ہے، جس کے مصنف و مؤلف علامہ بے عدیل حضرت سید محمد جواد ذہنی تہرانی مرحوم ہیں۔ موصوف اس کے علاوہ تفسیر القرآن المقامے کی شرح فارسی، جوامع الجامع، کامل الزیارات کے بھی مترجم ہیں۔ ترجمہ نہج البلاغہ ملا فتح اللہ کاشانی کی تصحیح و پیرائش بھی آپ ہی نے کی۔ حقوق، حدود، قصاص و دیات پر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تصحیح و تحقیق بھی فرمائی۔ موصوف نے از مدینہ تا مدینہ میں روایات مقتل کا ذخیرہ جمع فرما دیا ہے، جنہیں سامنے رکھ کر مقتل پر تحقیق کے کام کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ نے ایسا پرسوز اسلوب اور انداز تحریر اپنایا ہے کہ یہ مقتل الحسین کا بہترین منظرنامہ اور غمنامہ بن کر سامنے آیا ہے۔ ہم نے کتاب ھذا کا ترجمہ کروانا ضروری جانا، کیونکہ ایسی کتاب کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے۔ مترجم کی خدمات علامہ ناصر مہدی جاڑا صاحب نے انجام دی ہیں، اور اس کی تصحیح و نظرثانی میں تاریخ و مقتل پر دسترس خاص رکھنے والے ہمارے برادر پروفیسر مظہر عباس چودھری نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ عربی عبارات پر بھی ہم نے خصوصی توجہ دی ہے، البتہ فارسی اشعار کو کم لایا گیا ہے اور ان کی جگہ اردو اشعار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کریم میں التجا ہے کہ بتصدق شہدائے کربلا
کربلا اور آل ابا علیہ السلام ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اسے مادر حسین علیہ السلام کا پرسہ سمجھا جائے۔ وہ مظلوم بی بی جو اپنی اجڑی قبر میں مظلوم حسین علیہ السلام کا کرتا لیے روز جزا کے انتظار میں ہے تاکہ بارگاہ ایزدی میں اپنے بچوں کی مظلومیت کا استغاثہ پیش کر سکے۔ کاش اس استغاثے کے وقت میدان محشر میں ہم بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سایہ عاطفت و مظلومیت میں اشک فشاں اور ماتم کنا موجود ہوں۔ یہی خواہش ہمارا سرمایہ حیات اور تقاضائے عاقبت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طالب دعا ریاض حسین جعفری، فاضل قم، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ یہ پیج 21 پہ ہم نے یہ مکمل کیا۔ آئیے پیج 22 اور 23 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سید محمد جواد ذہنی تہرانی کی جانب سے جو تحریر یہاں پہ موجود ہے۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گل ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل میں میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ بے قیاس حمد اور بے حد تعریف اس خالق کی کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں قوت عقل و ادراک عطا کی، نیز سوچنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارا غیر محدود درود و سلام ہو موجودات کے سرور انبیاء علیہ السلام کے تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے بلا فصل وسیع اولیاء کے سردار حضرت علی سلام اللہ علیہ اور ان کی طیب و طاہر اولاد پر، خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ زیر نظر کتاب امام حسین علیہ السلام کے احوال پرملال پر ولادت سے شہادت تک مشتمل کتاب ہے۔ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے اور خامے سے آل ابا کے عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش کی جائے، لیکن مصروفیات کی کثرت اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مانع رہی۔ دن گزرتے رہے، سفر جاری رہا۔ ان اوقات میں عمدہ کتب اور مختلف علوم کے درس و تدریس کے علاوہ مختلف اسفار الف سین فے الف رے اسفار کی تالیف کی۔ ان میں سے اکثر تالیفات گزشتہ تالیفات کی شرح اور ترجمے میں جو حوزہ ہائے علمیہ میں درسی کتب کے طور پر رائج ہیں۔ اچانک خیال آیا کہ زندگی کا سورج زوال کے قریب ہے، لیکن ابھی تک اپنے مصمم ارادے کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ ابھی میں اپنے آپ سے یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ میں نے تمام علوم و فنون میں اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور ہر باغ سے پھول چن چن کر گلدستے بنا دیے ہیں، لیکن اگر خامس آل ابا حضرت سید الشہداء کے مصائب، آزمائشوں اور پریشانیوں نیز اہل بیت علیہ السلام کے دکھوں کی یادداشت نہ چھوڑی تو کیا کام کیا اور صاحب شریعت کا دین کیا ادا کیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پس یہی فکر ہر وقت لاحق رہی، بالآخر فضل و فیض الہی ہمیشہ کی طرح مجھ بے علم کی کے شامل حال ہوئے کہ ایک رات جناب آقا سید فخر الدین جواہریان مدیر محترم انتشارات پیام حق، جو نہایت محترم معزز اور موفق سادات ہیں میں سے ہیں اور حقیر سے مانوس ہیں، اور میں نے دوران گفتگو تجویز دی کہ اگر مقتل حسین علیہ السلام حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر آپ ایک کتاب تالیف کریں تو میں اپنے فاضل ہمکار جناب محمد چاسبی کے تعاون سے چھاپ دوں گا، اور اس پر بہت اصرار کیا۔ جب میرے داعی کو تقویت ملی تو پھر میں نے دیر کرنا جائز نہ سمجھا اور تمام موانع و شواغل کے باوجود خود کو پابند کیا کہ مقتل پر جامع کتاب تالیف کروں۔ پس فعل خدا اور احسان الہی سے خامس آل ابا کے الطاف کریمانہ بندے کے شامل حامل ہوئے، اور بہت تھوڑے عرصے میں توفیق ملی کہ حضرت علیہ السلام کے دکھ بھرے حالات جو مدینے سے مکے سے کربلا اور سرزمین کربلا پر ہوئے، جن سے عاشقان حسین علیہ السلام کے دل داغدار ہوئے، اور جو واقعات سرور شہیداں کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام
حرم کو اسیری کے دوران میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر شام سے مدینہ پاک کی واپسی تک پیش آئے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جنہیں برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور اس کتاب کا نام از مدینہ تا مدینہ رکھ دیا گیا۔ اس قسم کی تالیف میں علماء کی تالیفات اور مکتوبات سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس فیض الہی اور اجر جلیل میں وہ بزرگ حصے دار بلکہ مقدم ہیں۔ امید ہے کہ خداوند متعال ناچیز کی یہ خدمت اور تمام حضرات جن سے استفادہ کیا گیا، مثلاً گزشتہ علماء کے مکتوبات، ناشرین اور معاونین، سب کی زحمات کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہمارے لیے ذخیرہ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سید محمد جواز ذہنی تہرانی۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 23 پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلی ریڈنگ میں ہم اس سے آگے مزید پڑھیں گے اور ولادت حسین علیہ السلام کی تاریخ کا تعین یعنی پہلی فصل کا ہم آغاز کر دیں گے۔ مولا ہم سب کو ہمت دیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر اس کے تاریخ کو بھی جان سکیں اور اس کے مصائب کو پڑھ کے اس کو برداشت کر سکیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، مولا مددگار۔